बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इमरान खान साहब के जो केसेस ये मुकर्रर हुए हैं और तारीख़ भी आइंदा की पड़ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ दो केस बड़े अहम मुकर्रर हुए थे, तो तारीख़ भी पड़ चुकी है। तो क्या ये एक मामूल का वाक़या है या कोई गैर मामूली जो वो कार्रवाई है? गैर मामूली से मुराद ये है कि कहीं मामलात इनके सेटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जिससे ये तासुर लिया जाता है। तो ये सवाल बहुत सारे हमारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं। और दूसरा कि इमरान खान साहब किसी के साथ ही कि इनके पास जो केसेस हैं, इनके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस कितने हैं और क्या क्या मतलब उनका स्टेटस क्या है, किस स्टेज पे हैं। एक तो हम इस पे बात करते हैं, और दूसरा अलीमा खानम साहिबा ने 2 दिन कहा था कि जो वकील हैं वो टिकट लेकर पार्लियामेंट में, सेनेट में बैठ गए हैं, ओहदे लेकर बैठ गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के केसेस में पेश नहीं होते और उस तरह केसेस की पैरवी नहीं की जाती। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये जो पीटीआई में वकील आए थे, ये आए कैसे थे। मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा, इख्तिसार के साथ क्रक्स आपके सामने रखेंगे। और क्या वाकई अलीमा खानम साहिबा ठीक बात कर रही हैं कि वाकई ही वकील जो है वो नहीं आ रहे, वो नाकाम हैं, या क्या मामला है, और वकीलों की कंट्रीब्यूशन कितनी है। मतलब उन्होंने सेनेट और असम्बली, कौमी असम्बली के वहाँ पे बैठ तो गए, रुकन भी बन गए, तो उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, क्या जितनी होनी चाहिए थी वो है या नहीं है। इस पे भी हम बात करेंगे। और तीसरा फिर मुख्तसरन हमारा ये भी होगा कि जो महमूद खान चकजई साहब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान अपोजिशन की जो जमातें हैं, इनका इत्तेहाद है, तो ये क्या करने जा रहे हैं। मतलब ये खबर आई है कि हुकूमत को मस्बत जवाब देने का फ़ैसला किया गया है। तो अब ये कि क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातें, उनकी मुंतकिली हॉस्पिटल में या रिहाई, उससे मुतल्लिक ये क्या करने जा रहे हैं, इस पे हम तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब के जो केसेस मुकर्रर हुए हैं, पहली बात तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें, मैं कोई फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। दो किस्म की जो एंगल्स हैं इस सवाल के जवाब में, वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो केसेस मुकर्रर हुए हैं, ये कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। ये एक मामूल, मैं समझता हूँ कि मामूल से भी कोई मतलब अगले दर्जे का ये मामला है। उसकी वजह ये है कि ये कोई मतलब कोई एहसान नहीं है, कोई मतलब जितलाया कि जनाब आपने केस लगा दिया है। हद ये है इस केस में कि 24 नवंबर को सीएम फाइल हुई थी, 4 नवंबर को जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनकी, कि हमारा केस जल्दी लगा दें। जल्दी का मतलब ये होता है कि 4 नवंबर को दायर कर रहे हैं, आप 8-10 नवंबर को लगा दें मेहरबानी करके। और ज़मानतों में हमेशा अर्जेंसी होती है, जल्दी केसेस लगने होते हैं। 4 नवंबर का केस 26 फरवरी को लगा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गैर मामूली मामला है। तो कोई गैर मामूली नहीं है, पहली बात तो जो मेरी असेसमेंट है। दूसरी बात यह है कि 11 मार्च की तारीख दी है। अच्छा, केसेस की कल मैं आपको शेड्यूल बता चुका हूँ पूरा, कि ये केसेस 17 जनवरी 2025 को सज़ा हुई थी, तो 26 फरवरी थी कल, आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी तक कैसे पहुँचे हैं? 5-6 समातें हुई हैं, कभी जज नहीं है तो कभी नैब नहीं है, ठीक है, ज़ीरो पे खड़ा है। 26 सितंबर को आखिरी एक्टिव समात हुई थी, और अब जो 11 मार्च को होनी है। 26 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च, आप 6 माह अंदाज़ा लगा लें कि 6 माह बाद जो है वो समात होने जा रही है। तो ये कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं है, अदालतें करती हैं। बल्कि ये तो उन्होंने उनसे जो फेवर उनका राइट बनता था, जो हक बनता था, जो राइट बनता था, वो फेवर भी ली गई है। मतलब ये है कि अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हैं कि जी इनका जो रिलीफ है वो ना दिया जाए, मतलब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, केस ही नहीं लग रहा। तो एक तो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से ये हो गया, और दूसरा तोशा खाना 2 केस के हवाले से भी कल बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको बताया था कि इस केस में अपीलों पर एतराज़ात थे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्तों पर एतराज़ात थे।
اب اعتراضات تو ختم ہو گئے ہیں، یہ اطلاعات ہیں کہ سلمان صفدر صاحب رمضان میں کوشش کریں گے کہ یہ کیس لگ جائے اور یہ کیس آگے بڑھے۔ دیکھنا ہے کہ عدالت کیس لگاتی ہے یا کیس نہیں لگاتی، کیونکہ اس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے کہ جلدی سنیں سسپینشن آف سنٹینس کی درخواست توشہ خانہ 2 کیس میں بھی، کیونکہ سسپینشن آف سنٹینس آپ کا رائٹ ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں اور عدالتیں سزا معطل کر کے ضمانتوں پر رہائی بھی دے دیتی ہیں۔ تو اس میں توشہ خانہ 2 کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس، یہ 2 پوسٹ ٹرائل مطلب ٹرائل کے بعد کے کیسز ہیں جہاں پہ سزائیں ہوئیں اور ان میں کیسز اور اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ جی ایچ کیو کیس جو ہے وہ رکا ہوا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب مینجمنٹ کوئی ایسی کی گئی ہے۔ پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جنوری 2025 کو سزا ہوئی تھی، اچھا ہمیں لگ رہا تھا کہ توشہ خانہ میں بھی مارچ اپریل میں ہو جائے گی، لیکن کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس لگایا ہی نہیں گیا تو توشہ خانہ پھر دسمبر تک آ گیا، دسمبر میں توشہ خانہ میں سزا ہو گئی۔ اب 190 میں اگر 1-2 ماہ میں ہو جاتی ہے، فرض کریں 11 مارچ کو یا اگلے ضمانت ہو جاتی ہے تو توشہ خانہ تو پڑا ہوگا۔ اچھا توشہ خانہ میں اگر ضمانت قریب لگی تو پھر جی ایچ کیو کیس بھی تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، جو مجھے یاد ہے یہ فروری 2025 سے رکا ہوا ہے، مطلب وہ کیس اس طرح نہیں آگے بڑھ رہا، بس دھیمے 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 انداز میں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ یہاں پہ سزا معطل ہوگی یا ضمانت ہوگی تو اگلے کی وہ تیاری ہو جائے گی۔ تو جی ایچ کیو کیس ہے، اچھا تین یہ کیسز ہو گئے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں 6-8 کیسز تھے، ان میں ضمانتیں 2.5 سال کے بعد ضمانتیں بھی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ کوئی کیس ایسا نہیں ایگزسٹ کرتا، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ اس سوال کے جواب کے 2 اینگل ہوں گے، تو دوسرا اینگل یہ ہے کہ فرض کریں ان دونوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، جی ایچ کیو میں پہلے ہی ضمانت ہے 2 مئی کے سارے کیسز میں، باقی سارے کیسز میں ضمانتیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر فرض کریں پوسٹ کنوکشن کوئی کیس نہیں آتا تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایف آئی اے میں 2 انکوائریز پینڈنگ ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ کوئی ان کی ویڈیو ایکس پہ آئی تھی اور اس طرح کر کے ایک دو انکوائریز ہیں، اب ان میں مختلف چیزیں ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب یہ عدت کے کیس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سزائیں بریت ہو گئی تھی تو عمران خان صاحب رہا بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ بریت کا آرڈر ہوا تھا 3 کے لگ بھگ، تو وہیں پہ تقریباً نیب پہنچ گئی تھی جی، پتہ چلا جی نیب نے توشہ خانہ 2 کیس پہلے نیب کے پاس تھا، بعد میں ایف آئی اے کے پاس آیا، تو نیب پہنچ گئی جی، نیب نے گرفتاری ڈال دی۔ تو یہی ہوتا ہے، اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا سزا والا کیس نہ بچا اور سب میں ضمانتیں بھی ہو گئی تو پھر 2 انکوائریز تو پڑی ہوئی ہیں ایف آئی اے کی، تو ان میں بھی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مطلب ان میں ایف آئی آر کر کے گرفتاری کر لیں۔ تو دوسرا اینگل یہ تھا کہ نظام دین جب سے یہ 26ویں ترمیم آئی ہے یا 27ویں ترمیم آئی ہے، پھر یہ ٹرانسفر ہوئے ججز ہیں، تو اس کے بعد جو نظام ہے اس نے ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ نظام نے اس کو کر لیا ہے، پورا کنٹرول کر لیا ہے۔ تو اب یہ آپ کہیں کہ جو نظام ہے اس کے ساتھ صلح یا ان کے ساتھ معاملات طے کیے یا مذاکرات یا گیو اینڈ ٹیک یا جو بھی نام اس کو آپ دے رہے ہیں، لوگ ڈیل کا نام دیتے ہیں، تو بہرحال کہ جو ہے وہ یہ نظام انصاف عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالے گا، مجھے مطلب ایسا لگتا نہیں ہے بظاہر کہ یہ نکالے گا۔ ہاں جس دن نظام نے اوکے کر دیا، نظام نے کہا جی بس اب، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ نظام انصاف کو کیسے پہیے لگتے ہیں اور عمران خان صاحب رہائی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، یا میڈیکل گراؤنڈ پہ یا جو بھی اس میں گراؤنڈز بن جاتی ہیں، گراؤنڈز بننا پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ہو گیا یہ، دوسرا معاملہ ہے کہ وکیل، اچھا وکیلوں کا بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ 9 مئی ہو گیا، 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب یہاں پہ آتے تھے اسلام آباد کی عدالتوں میں، تو ہم سوالات پوچھتے تھے کہ کیا مستقبل ہے، کیونکہ اس وقت پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے کوئی روپوش تھی، کوئی گرفتار تھی، کوئی جیلوں میں تھی، کوئی ایم پی اوز میں تھی، سارے تقریباً، اور ان کے ساتھ لاہور کے آئی ایل ایف کے وکیل ہوتے تھے، پھر اسلام آباد کے آئی ایل ایف کے وکیل یا وکیل ہوتے تھے۔ تو ہم پوچھتے تھے کہ کیا کرنا ہے آپ نے پارٹی کا، کیونکہ اس وقت تو کوئی سینیریو سمجھ نہیں آ رہا تھا پی ٹی آئی کو یا عمران خان سے کیا کرنا ہے، لیکن ان میں کلیئرٹی تھی۔ تو عمران خان صاحب یہ بات
کرتے تھے مئی کے بعد، مطلب جون جولائی 2023 میں، کہ ہم وکیلوں کو ٹکٹ دیں گے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب فروری 2024 میں الیکشنز ہوئے تو وکیلوں کو ٹکٹ دیے گئے. اس سے پہلے بھی وکیل ایکٹیو ہو گئے تھے. اچھا، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ فوجداری کیس میں وکیل تھے، جو یہ خواجہ حارث صاحب کے ساتھ یہ ہوتے تھے. تو ان کا یہ کبھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تھے، پی ٹی آئی کی پولیٹکس کے ساتھ دور دور کا ان کا تعلق نہیں تھا، یہ صرف پیورلی وکیل تھے ان کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب کے جتنے یہ کیسز وغیرہ دیکھ رہے تھے، اور میرے خیال کے مطابق وہ جو وہ پیڈ وکیل ہوں گے اس وقت، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پولیٹیکلی تو وہ تھے نہیں، تو بظاہر یہی لگتا ہے. تو وہ خواجہ حارث صاحب کے ساتھ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی، پھر اوپر یہ ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی ٹیم کا حصہ تھے. تو خواجہ حارث صاحب تو پیڈ تھے، پروفیشنل وکیل تھے. تو یہ پھر انٹری ہوئی، ایک دو مطلب واقعات ہوئے کہ ایک دفعہ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ خواجہ حارث صاحب تھے ان کے ساتھ وہاں پہ. تو خواجہ حارث صاحب نے وہ منظر بھی دیکھا. تو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو عدالت ہے وہ اس دائری برانچ سے کچھ فاصلے پر تھی، پرانی G10 کی جو عمارت ہے وہاں پہ. تو یہ خواجہ حارث صاحب وہاں سے چیف جسٹس کی اس عدالت میں آئے، تو ہم عدالت میں موجود تھے. تو وہاں پر مجھے یاد ہے خواجہ حارث صاحب نے جو رودات سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بڑے درد محسوس کر رہے تھے، دکھ محسوس کر رہے تھے. پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ خواجہ حارث وکیل کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک لگاؤ ہے، پولیٹیکلی یا نان پولیٹیکلی یا جو بھی اس کو نام دے لے. تو وہ بڑا درد محسوس کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. ہم کیونکہ ویڈیو بنا رہے تھے تو ان کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. پھر ایک واقعہ یہ ہوا، ایک واقعہ 18 مارچ کا تھا، بہت شیلنگ ہو رہی تھی. دوسرا فلور ہے جوڈیشل کمپلیکس جو اسلام آباد کا G11. تو دوسرے فلور سے مین گیٹ تک، مطلب دوسرے فلور سے فرسٹ فلور، فرسٹ سے گراؤنڈ فلور، گراؤنڈ فلور سے مین گیٹ تک آنا تھا. بہت شیلنگ ہو رہی تھی. مین گیٹ پر گاڑی کھڑی تھی عمران خان صاحب کی، اس کے اوپر مراد سعید وغیرہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں اندر باہر بہت زیادہ پولیس تھی کوریڈورز میں، جو ایسے لگ رہا تھا کہ اس دن عمران خان صاحب کی مطلب 9 مئی کی بجائے 18 مارچ 2023 کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ دیکھ لینا کہ 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، گرفتاری ہونی ہے. تو ان کے عمران خان صاحب کی حاضری کا ایشو بن گیا تھا. تو بیرسٹر گوہر صاحب اس شیلنگ میں سے نیچے گئے تھے، مین گیٹ پہ حاضری لگوائی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کی، اور واپسی پر آئے تو شیلنگ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. بڑی مشکل سے وہ کورٹ روم تک پہنچے اور بڑے جذباتی بھی تھے. پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ان کو پین جو تھا جس سے انہوں نے حاضری لگائی تھی، سگنیچر کیے تھے، تو وہ پین انہوں نے بیرسٹر گوہر وہ کہتے ہیں ان کو گفٹ کر دیا تھا. تو بیرسٹر گوہر اس سے بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ خان صاحب نے مجھے پین گفٹ کر دیا ہے. تو وہ ایک انٹریکشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کا ہو رہا تھا، یہ دوسرا موقع تھا. تو یہ جو ہے وہ وہاں پہ خواجہ حارث صاحب نے پھر، اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے، انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی دیے کہ یہ پھڈا پڑ گیا کہ عمران خان صاحب کی حاضری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو پھر حاضری یہ ایکسیپٹ کر لی اس وقت جج نے، اور عمران خان صاحب وہاں سے واپس چلے گئے. تو دو یہ واقعات تھے. باقی بھی بہت سارے واقعات ہیں. عمران خان صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ وکیلوں کو ٹکٹ دے گئے، پھر وکیلوں کے لیے راہ بنتی گئی، وکیل آتے گئے، کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی، سلمان اکرم راجہ بھی، اور بہت سارے ایسے وکیل بھی جو پارٹی تو نہیں چلا سکتے تھے نا، وہ سیاست میں بھی نہیں تھے، انہوں نے بار کی اس طرح سیاست بھی نہیں کی تھی، مطلب وکیلوں کی سیاست بھی نہیں کی تھی. تو وہ ایکسپیرینس تو تھا نہیں، تو وہ پھر جیسا تیسا وہ چلاتے رہے. 8 فروری سے پہلے تو 8 فروری 2024 سے پہلے تو ان کی زبان بندشی تھی کہ میڈیا پہ بھی ان کو اس طرح کی نہیں ملتی تھی سپیس. 8 فروری کے بعد ملنا شروع ہوئی. اس کے بعد سے لے کر آنورڈ جھگڑے بھی، اختلافات، گروپنگ، بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں ان میں. تو جو وکیل ہیں، میں تھوڑا مختصر کر دیتا ہوں. یہاں پہ 4 جو ستمبر کو 2025 کو، پھر اکتوبر 2025 کو جب گنڈا پور تھے، پھر نومبر 2025 کو، 3 ماہ میں 3 قسم کے یہاں پہ احتجاج ہوئے اسلام آباد میں. ہزاروں پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں پہ گرفتار بھی ہوئے.
اور ان کی پھر ضمانتیں بھی ہوئیں، ان کی مچل کے بھی جمع ہوئے، یہ وکیل آئی ایل ایف کے یا پی ٹی آئی کے وکیل ان کی پیروی بھی کرتے رہے۔ ایک چیز سمجھنے والی ہے، پی ٹی آئی میں جو پیڈ وکیل ہے، پروفیشنل جو اس میں کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے کیسز کی، وہ سلمان صفدر ہیں صرف، باقی سارے وکیل جو ہے فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے کسی جاننے والے کوئی وکیل ہوں، یا آپ کا کبھی تھانہ کچہری میں واسطہ پڑا ہو، وکیلوں سے واسطہ پڑا ہو، تو وکیل جو ہے وہ بات بھی آپ سے مشورہ بھی پیسوں کے بغیر نہیں کرتے۔ جو پروفیشنل وکیل ہیں وہ مشورے کے بھی پیسے ہوتے ہیں، فیس ہوتی ہے، ہر چیز، ہر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو وکیل ہیں وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے اگر انجوائے بھی کیا ہے تو بہت زیادہ فری آف کاسٹ کیسز کر رہے ہیں۔ اور میں کسی کو یہ نہیں کہوں کسی نے کم کیا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کسی نے کم کیا ہو، پریزنس کم رہی ہو، لیکن میکسیمم جو وکیل ہیں نا یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ علیمہ خانم صاحبہ کی بات درست ہے، کیونکہ وکیلوں کا بھی اب کیا قصور ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں وہاں ان کا صدر، پاکستان بار کونسل حکومتی وکلا کے پاس ہے، جو صوبائی بار کونسل ہے میکسیمم وہ حکومتی وکلا کے پاس ہے، جو وکیلوں کے ذریعے پریشرائز کر کے عدلیہ سے ریلیف لے سکتے ہیں۔ پھر 26ویں ترمیم آئی، 27ویں ترمیم آئی، ٹرانسفر ججز ہو گئے، تو پورا نظام تو کیپچر ہو چکا ہے، نظام انصاف، تو وہ کیسے یہ وکیل آپ کے ریلیف لے کے دیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش تو بیچارے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، تو آگے مطلب آپ دیکھ ہی لینا، سمجھ آئی یہ ہوگی آپ کو کہ وہ آسان نہیں ہے یہ لینا۔ تو میرے خیال کے مطابق علیمہ خانم صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ اتنی بھی درست نہیں، اس میں کوئی اگر مگر ہو سکتا ہے کچھ مطلب تھوڑا بہت، لیکن زیادہ تر یہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کیسز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی دیکھتے ہیں، پنڈی اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی کیسز کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری جو بات ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مثبت جواب دیں گے حکومت کو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مذاکرات کے حوالے سے، تو کہ مذاکرات کے حوالے سے تو پہلے بھی مثبت جواب دیا تھا کہ جب یہ آئے اجزئی صاحب حکومت کی جانب سے یہ مذاکرات کا کہا گیا تو انہوں نے کہا ہم ایگری ہیں مذاکرات کرنے کے لیے۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب بنے اور راجہ ناصر عباس صاحب اسپیکر بنے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ کے، تو اس کے بعد بھی یہ ملاقات طے ہونے تھی، وہ ملاقات پتہ نہیں کہاں رہ گئی، وہ وزیر اعظم سے ملاقات ہونا تھی، تو وہ ملاقات بھی جو ہے پینڈنگ ہی جا رہی ہے، ملاقات نہیں ہو سکی ابھی تک۔ اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے کوئی مثبت چیز ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی کہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں ہمیں یہ کنوے ہوا، یہ وہ چیزیں ساری، تو عمران خان صاحب کا ہم اگر عملی طور پر دیکھیں تو ٹھیک ہے، جو فیملی کہہ رہی ہے کہ فلاں کا نام ہے یا فلاں کا نام، مطلب فرض کریں حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے قاسم زمان کو اجازت دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی، ٹھیک ہو گیا، آپ اجازت نہ دیتے، آپ ڈاکٹر فیصل کو لے جاتے، آپ شفا انٹرنیشنل منتقل کرتے، ان کی ٹریٹمنٹ کراتے، ان کے ٹیسٹ ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کنسنسس نہیں ہوا تو کنسنسس نہ ہونے سے عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کھیلا جائے گا، تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے۔ بظاہر اصل میں نظر یہ آتا ہے کہ حکومت پینک نہیں، اب کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے لیول پر احتجاج نہیں کریں گے، بڑے لیول پر مطلب جب تک وہ احتجاج بھرپور نہیں نہ ہوتا جس سے حکومت کو سختی محسوس ہو، جس طرح یہ نومبر کے یا اکتوبر کے ستمبر کے 2025 کے احتجاج تھے، اس میں گورنمنٹ محسوس کرتی تھی کہ یار کچھ ہو جائے گا۔ اب تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ پارلیمنٹ بیٹھے ہیں، یہ کے پی ہاؤس باہر بیٹھے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہیں، ہمیں کیا لگے، تو وہ بالکل اس کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ حکومت کو تھوڑی سی سپیس جو ہے وہ دینی چاہیے۔ ماضی میں نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ تھا تو وہاں پہ ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس دی جاتی رہی ہے، کسی کی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ نورین خانم ٹھیک کہتی ہیں نا کہ یہ جو وزیر ہیں یہ سارے حکومتی، تو یہ ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا پمز میں ہی چیک اپ ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ٹاپ کے ہاسپٹلز ہوں گے، بلکہ بیرون ملک چلے جائیں گے کہ یار وہاں سے علاج کرواتے ہیں، تو اس لیے ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کا اس طرح نہ کیا جائے۔ ان کے جو ڈاکٹر فیصل یا وہ کہہ رہے ہیں دوسرے ڈاکٹرز کہ ان کے تمام میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ یہ کیوں ان کی بینائی کا معاملہ ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی مزید جو ہے وہ بڑھے، تو اس سے پہلے سارے ان کے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ اور جو تحریک تحفظ عین پاکستان ہے ان کو ایسی کوئی اسٹریٹجی اپنانا ہوگی کہ حکومت کو پریشرائز کر سکے، پریشرائز کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔
آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔